अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्ला जान MJTV। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज़ अलाई की उन दरख्वास्तों पर गौर किया जाएगा जिन दरख्वास्तों में उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब को चैलेंज किया है। कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट की ये दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से, चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और बार एसोसिएशन की तरफ से भी की गई थी, जो मुस्तरद कर दी गई। और अब 3 मुअज़्ज़ज़ जज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, आज अपनी समाअत का आगाज़ वहीं से करेंगे जहां पे कल उन्होंने इस समाअत में वक्फा किया था। आज इस बात का इम्कान है कि 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और जिस किस्म के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस अभी तक सामने आए हैं, उनसे ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज आज शाम तक या आज रात तक वज़ीर आला नहीं रहेंगे और चौधरी परवेज़ अलाई को वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर इसके साथ ही जहां कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सियासी पार्टियों में आमरीत का रुझान रखने वाली सियासी क़यादत का जिक्र कर रहे थे, खुद अदालत के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ख़ासकर जजों की तैनाती के हवाले से एक और धमाकाखेज़ ख़त लिखा गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को। जहां हम आज मतीउल्ला जान MJTV पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस के हवाले से होने वाली इस समाअत का आपको अहवाल बताएंगे। वहाँ इस वक्त आपके सामने MJTV पे एक 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त हम पेश कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही एक तवील दलाइल के साथ ये बताया गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक आमराना रवैया रखते हैं और बड़े आमराना तरीके से वो जजों की तैनाती में जो जुडिशल कमीशन का किरदार है उसके ऊपर भी कंट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। इस खत के अंदर सबसे पहले तो 28 जुलाई को, जो 2 दिनों बाद जो इजलास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुलाया गया है, जिस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां की जानी हैं, तो उस इजलास के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 28 तारीख को इजलास बुलाया गया है, उस इजलास को मुलतवी करने की इस्तदा करता हूँ। पहले हम सबको ये तय करना चाहिए कि अगर जो चीफ जस्टिस और जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्टों में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट आना है अगर उनको आपने सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं लाना, तो सबसे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मायार मुकर्रर करे कि किस मायार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों की तैनाती की जाएगी। और ये वो काम था जो कि माजी में सीनियर प्यूनी जज यानी कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में जो सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो अब चीफ जस्टिस है, उनको सौंपा गया था। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ अपने इस खत में कहते हैं कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, तो इसलिए अब ये मुश्किलात हमें देखने को मिल रही हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ कहते हैं कि 28 जुलाई को होने वाले इजलास के हवाले से 2347 सफ़ात जो हैं हमें दिए गए कि 1 हफ्ते के अंदर उनका जायज़ा लिया जाए। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से लाए जाने वाले जजों का एक खुलासा होता है उनकी कारकर्दगी का। तो चीफ जस्टिस अपने जस्टिस काजी फ़ाइज़ कहते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर हमें ये दस्तावेज़ात भेजने की कोशिश की गई, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस वक्त यूरोप में हैं, वेकेशन पर हैं, और उन्हें कहा गया कि ये व्हाट्सएप के ऊपर आप दस्तावेज़ात भेज रहे हैं। मगर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे एक मौके पे सिर्फ 14-15 सफ़ात मौसूल हुए 2000 से ज़ायद सफ़ात में से, और एक मौके पे मैसेज आया कि आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है। जस्टिस फ़ाइज़ ने ये भी कहा कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, चंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं लाया जा रहा कि वो अपने फ़ैसले ताख़ीर से लिखते हैं। जस्टिस फ़ाइज़ अपने इस खत में कहते हैं कि हाई कोर्ट में जजों को जितना काम मिलता है वो कहीं ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों से, उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ताख़ीर से केस निपटाने का इल्ज़ाम हाई कोर्ट के जजों पे लगाया जाता है तो पहले हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक सर्वे कराना चाहिए कि अभी तक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के
دوسرے ججوں نے اوسطاً کتنے فیصلے کتنے عرصے میں لکھے ہیں اور کتنے مقدمات جو ہیں چیف جسٹس اور دوسرے سپریم کورٹ کے ججوں نے ڈسپوز آف کیے ہیں، اور وہ بھی مختصر احکامات یعنی شارٹ آرڈرز کے ذریعے، اور پھر کتنا ٹائم لگایا گیا ان شارٹ آرڈرز کے بعد تفصیلی فیصلے جاری کرنے میں، اور ابھی تک شارٹ آرڈرز کتنے ہیں کہ جن کے ابھی تک تفصیلی فیصلے نہیں آئے۔ اور پھر جسٹس فائصہ نے کہا کہ یہ جو شارٹ آرڈر کی اختراع ہے، یہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک ایجاد ہے جو اپنی آسانی کے لیے سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے کر رکھی ہے، اور اب ہائی کورٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ پھر جسٹس فائصہ یہ لکھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ یک طرفہ طور پہ اور از خود ہی بغیر کسی مشورے کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ کتنے ججز ہائی کورٹ میں تعینات ہونے ہیں، یعنی ویکینسی زیادہ بھی ہوں تو وہ طے کرتے ہیں ان میں سے کتنی فل کرنی ہے، اور پھر کس ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر کون سی ہائی کورٹ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ججوں کو لیا جائے گا، یہ بھی چیف جسٹس خود ہی طے کر لیتے ہیں، اور پھر کتنے ججز کی تعداد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو خالی ہیں ان میں سے کتنوں کو اوپر لایا جائے، یہ بھی چیف جسٹس خود طے کر لیتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ ان میں سے بہترین امیدوار کون ہیں، اور پھر وہ جو خود طے شدہ امیدواروں کی فہرست ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور پھر خود سے وہ ایک سوال نامہ بھی انہوں نے اختیار کر لیا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججوں کے بارے میں، اور جس میں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام مالیاتی معلومات اور انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ایسی معلومات اپنے جائیداد اور اثاثوں کے حوالے سے معلومات دینے سے انکار کر چکے ہیں اس درخواست کے اوپر جو کہ آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیکل انفارمیشن مانگی جاتی ہے ہائی کورٹ کے ججوں سے، جو کہ ایک آئین کے تحت جو ایک نجی معلومات ہیں، جو پرائیویسی ہے، چادر اور چار دیواری کا کانسیپٹ ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو جسٹس فائصہ نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس نے خود سے ایک سوال نامہ بنا لیا ہے اور خود ہی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، خود ہی ڈاکومنٹس طے کرتے ہیں کون سے دستاویزات منگانے ہیں، اور پھر 2347 صفحات پر مشتمل ایک پورا ایک دستاویزات کا ایک گٹھا بنا لیا ہے، اور پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ کون سی معلومات جو ہیں ہائی کورٹ کے ججوں سے لی جائیں، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا نہ تو مشورہ شامل ہے نہ منظوری شامل ہے اس فارمیٹ کے حوالے سے جس فارمیٹ کے تحت ہائی کورٹ کے ججوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ جسٹس فائصہ لکھتے ہیں کہ آئین کے اندر چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ اور جوڈیشل کمیشن کی اجازت کے بغیر وہ ایسی معلومات ہائی کورٹ کے ججوں کے بارے میں اکٹھی کریں کہ جو ان کی نجی معلومات بھی ہو سکتی ہیں اور جو لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اور عدلیہ کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ پھر جیسے قاضی فائصہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں یک طرفہ طور پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کوئی قواعد بنائے ہوتے اور وہ قواعد اگر آئین کے برخلاف ہیں تو پھر ان قواعد کو بھی نظر انداز کیا جانا لازمی ہے، اور ہر شہری جو ہے وہ آرٹیکل 5 کا پابند ہے جس میں وہ ریاست کے ساتھ وفاداری کرنے کا پابند ہے، اور ججز کے اوپر بھی ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئین کا دفاع کریں گے، تحفظ کریں گے اور ہر حال میں آئین کی حفاظت کریں گے۔ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹوں میں ویکینسیز کے اوپر تعیناتیاں کریں۔ یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کس نام کو کنسیڈر کیا جانا ہے یا نہیں، اور آئین کا آرٹیکل 175A وہ کہیں یہ ذکر نہیں کرتا کہ چیف جسٹس کا نامزد کیا ہوا ہائی کورٹ کا کوئی جج ہی سپریم کورٹ میں تعینات ہو سکتا ہے یا پھر ہائی کورٹوں میں تعینات ہو سکتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائصہ اپنے اس خط میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ خط لکھنے سے پہلے میں نے ایک نوٹ بھیجا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس نوٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ یک طرفہ طور پہ کسی قسم کی کارروائی نہ کریں، اور ان کو یاد دلایا تھا کہ جو تکبر ہے اور جو انا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس نوٹ کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے اب میں مجبور ہوں کہ یہ خط لکھوں، اور یہ میرے حلف کا بھی تقاضا ہے
اور میرے عہدے کا بھی تقاضا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں اور آئین کی حفاظت کروں۔ پھر قاضی فائز صاحب لکھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں سینئر موسٹ جج تھے۔ ان کو ایک 5 رکنی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا اور اس کمیٹی نے ایک معیار مقرر کرنا تھا ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اگر کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا سینئر پیونی جج جو نمبر 2 ہوتا ہے، اگر اس کو سپریم کورٹ میں نہیں لانا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر اگر سینیارٹی کو وائلیٹ کرنا ہے تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا۔ مگر وہ جو کام کمیٹی کو دیا گیا تھا اور اس وقت کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال کو دیا گیا تھا، وہ کام بھی مکمل نہیں ہو سکا، اور جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں، اور وہ ابھی تک وہ کام نامکمل ہے۔ اور صرف ایک میٹنگ 9 مارچ 2022 کو کال کی گئی تھی جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے، اور اس میں منٹس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں مشکور ہوں تمام ممبران کا کہ انہوں نے اچھی تجاویز دی ہیں اور ہم جلد ہی ملیں گے، اور یہ جو پیپرز کے اوپر آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر مزید کام کریں گے۔ مگر اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی ٹھوس جو ہے پالیسی مرتب نہیں کی گئی، کوئی معیار مرتب نہیں کیا گیا، اور کمیٹی نے بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے کسی قسم کی جو رپورٹ ہے وہ جاری نہیں کی۔ اور اب چیف جسٹس کہتے ہیں، اب خود ہی انہوں نے ایک فائل میں لکھ دیا کہ کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، حالانکہ کمیٹی کبھی ملی ہی نہیں اور ٹھوس تجاویز کو حتمی شکل کمیٹی نے کبھی دی ہی نہیں۔ اور پھر جسٹس فائز صاحب کہتے ہیں میں نے کمیٹی کے جو دوسرے اراکین سے ان سے بھی پوچھا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم سے کوئی مزید مشورہ نہیں کیا گیا، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے اب خود سے اعلان کر دیا ہے کہ کمیٹی نے یہ کرائٹیریا جو ہے وہ فائنل کر دیا ہے، اور چیف جسٹس نے از خود ہی جو ہے ایک بے معنی اور بغیر مشورے کے ایک کوئی معیار مقرر کر دیا ہے، اور اب خود ہی اس معیار کے مطابق امیدواروں کی سلیکشن بھی انہوں نے شروع کر دی ہے، جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جسٹس فائز صاحب کہتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی اضافی اختیارات نہیں دیتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہی اختیارات ہیں جو دوسرے اراکین کے ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر۔ فائز صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے فیصلے بھی سپریم کورٹ نے کیے ہیں کہ جو براہ راست سینیارٹی کے اصول کی خلاف ورزی ہیں، اور سینیارٹی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ہر سینئر جج کی، یہ ایک آئینی اور جائز توقع ہوتی ہے کہ اس کو ترقی دی جائے گی، اور جو لوگ ایسی ترقی کے کوالیفائی کرتے ہیں ان کو صرف ایک یہ کہہ دینے سے ان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی یہ نااہلی ہے، خاص طور پہ ایک ایسی نااہلی جس کے اوپر ان ججوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک مثال دی کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جج جو ہے یہ ٹیکس اور فوجداری اور سول میٹرز کا جج ہے اور آئینی میٹرز میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتا، یا دوسرے معاملات میں اس نے کبھی کیس سنے نہیں ہیں، کبھی فیصلے دیے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جسٹس فائز صاحب نے کہا کہ ججز کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سامنے خود کیس لگائیں۔ کیس جو ہے سول ہوں، کرمنل ہوں، یا آئینی میٹر ہوں یا ٹیکس میٹر ہوں، یہ فیصلہ چیف جسٹس کرتا ہے کہ کس جج نے کون سے نوعیت کے کیس سننے ہیں۔ تو اس میں اس جج کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس کے سامنے عام سے کیس لگا دیے جاتے ہیں اور اہم کیسز جو ہیں سول یا آئینی کیسز نہیں لگائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ججز انتہائی قابل اور باصلاحیت ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جان بوجھ کے ان کو ایسے مقدمات سننے کے لیے نہیں دیے جاتے کہ جن مقدمات میں وہ آزادانہ اور بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، تو ایسے کیس ان کے سامنے نہیں لگائے جاتے، اور ایسے کیسز سے ایسے ججوں کو دور رکھا جاتا ہے، اور یہ وہ ناانصافی ہے جس ناانصافی کو مزید تسلسل نہیں دیا جا سکتا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بنائے گئے معیار کی صورت میں، اور یہ کہہ کے کہ اس جج نے ان معاملات میں جو ہے فیصلے کبھی نہیں کیے، اس لیے اس کی اہلیت نہیں ہے۔ پھر جسٹس فائز صاحب نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس اور ججز جو بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس ججز اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو نظر انداز کیا ہے، اور ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے اسلام آباد اور بلوچستان کے علاقوں میں اس رویے سے، اور انتہائی احترام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بظاہر ریورس انجینئرنگ کی ہے
کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس اپنے من پسند بندے کو اوپر لایا جائے اور پھر اس بندے کی قابلیت اور صلاحیتوں کے ثبوت تلاش کیے جاتے ہیں. تو یہ ریورس انجینئرنگ کا الزام بھی اب چیف جسٹس پہ لگایا گیا ہے. یہ وہ بنیادی طور پہ ایک آمریت کا آمرانہ رجحان ہے جس کا ذکر قاضی فائز صاحب بار بار کر رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس نے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور یہ چیف جسٹس امتیاز بندیال ابھی کل ہی پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کے دوران کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے آئین میں ذکر ہے اور ہم نے جو تشریح ابھی تک کی ہے اور 63A کے حوالے سے جو تشریح کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو آمرانہ سیاسی قیادت ہے ان کی آمریت کو ختم کیا جائے. اور یہ کام اب سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہم جسٹس قاضی فائز صاحب کے اس خط سے لگا سکتے ہیں. پھر جسٹس قاضی فائز صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کا نام جو ہے نظر انداز کیا گیا سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے, اور اس کی وجہ چیف جسٹس نے یہ بتائی تھی کہ انہوں نے انکار کیا ہے ایک 13 مارچ 2022 کے خط سے. مگر اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خط انہوں نے 12 مارچ 2022 کو بھی لکھا تھا, لیکن اس 12 مارچ 2022 کو خط جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو فراہم نہیں کیا گیا تھا. بہرحال 13 مارچ کے جو لیٹر فراہم کیا گیا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ موجودہ حالات و واقعات اور جو بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہیں 5 اگست 2021 سے جس سے چیف جسٹس آگاہ ہیں, میں جو ہے سپریم کورٹ میں آنے کی دلچسپی نہیں رکھتا. یہ اس خط کا 13 مارچ کا حوالہ ہے جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے. جیسے فائز سے کہتے ہیں کہ اس 13 مارچ کے خط سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مختلف تناظر میں یہ خط لکھا گیا, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آنے سے انکاری ہیں. اور ویسے بھی اگر ایک چیف جسٹس جس کو سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے نامزد کیا جاتا ہے اور اگر وہ انکار کرتا ہے سپریم کورٹ میں تعیناتی سے تو پھر آئین کے تحت اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. اور یہ اس حوالے سے ایک مثال بھی موجود ہے چیف جسٹس امیر الملک مینگل بلوچستان ہائی کورٹ کے, جن کو سپریم کورٹ میں بلایا گیا, انہوں نے انکار کیا اور ان کو ریٹائر کر دیا گیا. آئین پاکستان جو ہے وہ چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ آئین میں از خود ترمیم کر دے یا اس کی تحریر کرے. تو یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے طویل خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ اور دوسری اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی جو تعیناتی ہے اس کے لیے بہت احتیاط اور بہت مشاورت کی ضرورت ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب پلیز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا مذاق نہ اڑائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان ججوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں جن کو آپ اپنی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو صرف اس حد تک محدود کر دینا کہ چیف جسٹس کے پیش کیے گئے ناموں پہ مہر لگائیں یا ان پہ فیصلہ کریں, یہ انتہائی نامناسب ہے. اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا احترام اور عزت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین پہ لازمی ہے. پھر جیسے فائز نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں جب ججز ریٹائر ہونے لگتے ہیں سینئر ججز, تو ان کو یہ اختیار نہیں دینا چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی جگہ کون سا جج لگایا جائے. جو آنریبل جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے. اسی طرح آنریبل جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں وہ صرف 2 ہفتے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس وقت ان کو یہ کہنا کہ 5 ججز کو نامزد کریں یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایسے ججز جو کہ ایک طویل عرصے تک اپنے عہدوں پہ قائم رہیں گے, ان کے بارے میں ایک ایسے جج سے پوچھنا کہ جو 2 ہفتے بعد ریٹائر ہو رہا ہے یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. جیسے فائزہ نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ویکینسیز آئی ہیں یہ کوئی اچانک نہیں آ گئی کہ اب اچانک یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے, یہ کافی وقفے سے آتی رہی ہیں. مگر اب چیف جسٹس پاکستان اچانک یہ تمام ویکینسیز جو ہیں وہ کیوں فل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تقریباً 4 کے قریب یہ ویکینسیز ہیں جو اچانک اب آ رہی ہیں, اور 5 کے قریب. اب یہ 5 ججز جو ہیں وہ ایک ایسے وقت میں اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ جب سرکاری چھٹیاں ہیں, ویکیشنز ہیں, اور یہ جلد بازی جو ہے وہ ناقابل فہم ہے. چیف جسٹس بھی یہ جانتے ہیں کہ جو سینئر پیونی جج یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب خود وہ پاکستان سے باہر ویکیشن پہ ہیں اور 13 اگست کو وہ واپس آ رہے ہیں, تو کیا 13 اگست تک انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ اور کئی مہینے تک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ میں ویکینسیاں بڑھتی گئیں, اور پھر اچانک اب یہ میٹنگ کرنے کا
کیا مقصد ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں چاہتے کہ سینئر پیونی جج جو ہے ان اجلاسوں میں شریک ہو۔ یہ چیف جسٹس کو جو خط لکھا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ 28 جولائی کو جو اجلاس بلایا گیا جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اس کے تناظر میں ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 14 اگست کو سجاد علی شاہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن جائیں گے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب، منصور علی شاہ، جسٹس طارق مسعود، اور پھر اٹارنی جنرل، لاء منسٹر، اور بار کونسل کے نمائندہ، اور پھر سپریم کورٹ کے نامزد ایک ریٹائرڈ جج، ان سب کو ملا کے لگتا یہ ہے کہ جسٹس عمر طاہر بندیال 14 اگست کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اپنی اکثریت کھو دیں گے، تو شاید 14 اگست سے پہلے یہ اجلاس بلانا اور اتنی اہم تعیناتیاں کرنا، یہ وہ معاملہ ہے جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو سیاستدانوں کو لیکچر دے رہی ہے کہ اپنی جماعتوں میں سیاسی امریت ختم کریں، اس سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے جو ہے اپنی قیادت کے خلاف جو ہے امریت کی جو ہے آوازیں، امریت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ تو یہاں تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں کہہ دیا ہے کہ بالکل جیسے بلٹز کرک کا حملہ ہے، اتنی تیزی سے ججوں کی تعیناتیاں نہ کی جائیں۔ یہ بلٹز کرک کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جرمن فوجوں کے لیے، جو ایک حکمت عملی تھی فوجی کہ وہ اچانک حملہ کرتے تھے، زوردار حملہ، تو یہ بلٹز کرک کا حملہ ہٹلر کیا کرتا تھا، تو ہٹلر کا نام تو نہیں لیا قاضی فائز عیسیٰ نے، مگر یقینی طور پہ عدالت کی جو موجودہ اعلیٰ ترین قیادت ہے اس پہ یہ سنگین الزام لگایا ہے کہ وہ ہٹلر کی فوجوں کی جو ہے فوجی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اچانک اور فوری طور پہ بڑے پیمانے پہ تعیناتیاں کرنا چاہ رہے ہیں، جو کسی طور پہ آئینی نہیں ہے اور یہ غیر قانونی ہے۔ آج کچھ دیر میں ابھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کارروائی کا بھی آغاز ہونے والا ہے، اس کے بارے میں مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو گائے بگائے باخبر رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔